जज़ाकल्लाह। नमाज का एक लाजमी हिस्सा है किबला की तरफ रुख करना। क्या करना? ये अल्लाह ताला ने आपको बता दिया, सब लोग एक ही तरफ रुख करें। तो तालीम में मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग मेरी तरफ रुख करें। क्लास में आपका किबला कौन है? मैं। तो मतलब आपस में साथ वाला दोस्त कुछ कह रहा है, कहता रहे। आपका ध्यान किधर होना चाहिए? उसको बोलो चेयर दे जाए, चेयर उसको बोलो ले। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है कि आपको अगर किबला का नहीं पता तो आप जिधर मर्जी मुंह करके पढ़ लें, अल्लाह हर तरफ, अल्लाह हर जगह। यानी आप क्लास में बैठे हैं, स्टेज की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लें, आपको किबला का नहीं पता, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको पता है, अगर आपको चूज करनी है डायरेक्शन, तो कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है? शुरू में वो होती थी बैतुल मकदस, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से बैतुल मकदस ही चली आ रही है। ठीक है। उससे पहले होती थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर खाना काबा जो बनाया था, ये डायरेक्शन होती थी। नमाज इसका मतलब पीछे से चली आ रही है, नमाज कोई नई चीज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के से पहले भी नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी नमाज पढ़ा करते थे। किधर रुख करके पढ़ा करते थे? काबा की तरफ। जब इस्लाम आ गया तो रुख किधर चला गया? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिसको किबला बैतुल मकदस जिसको हम कहते हैं, रुख उधर चला गया। जब रुख उधर चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ऐसे पढ़ा करते थे कि वो था ना काबा तो दरमियान में, आप सर्कल में किसी तरह से भी उधर रुख कर सकते हैं। तो ऐसे नमाज पढ़ा करते थे कि बैतुल मकदस की तरफ मुंह करते थे, लेकिन ऐसी जगह खड़े होते थे कि दरमियान में काबा भी आ जाता था। ही वांटेड के काबा, ओरिजिनली तो वही था, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से दुआ इस बारे में नहीं मांगी। यहां तक कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया कि अल्लाह ने देखा है कि आपका चेहरा आसमान की तरफ जाता है, तो क्यों आप आसमान की तरफ देखते हैं? दिल में ख्वाहिश है, तो हमने ओरिजिनल किबला वापस आपको कर दिया। और ये जो हैं यहूद नसारा, ये लोग, बेटे तुम बीमार हो तो या सही बैठो या बाहर बैठो। उठो उठो, शाबाश, जाओ बाहर चले जाओ। उठो, शाबाश, जाओ, शाबाश। तो अल्लाह ने कहा कि हमने आपकी ख्वाहिश को मान लिया। और यहूद नसारा जानते हैं कि असल किबला यही है। यहूद नसारा क्या करते हैं? जानते हैं कि असल किबला। When performing a prayer under normal conditions, one must determine the direction of Kaaba. आपको काबा की डायरेक्शन का पता होना चाहिए। एंड फेस इट, ये क्या सिग्निफाई करता है? यूनिटी। पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए आपको वजह भी बतानी पड़ती है ना। यूनिटी, सबका एक ही तरफ रुख है। If a person performs prayer while facing other direction without a valid reason, आपके पास कोई रीजन है नहीं, नहीं आपने उधर को मुंह करके नमाज, मैं नहीं इधर पढ़ना, इधर को मुंह करके पढ़ूंगा, आपकी नमाज फासिद है, आपकी नमाज कंसिडर नहीं होगी कि वो वैलिड है। कुरान कहता है जहां भी हो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो। ठीक है। वंस द डायरेक्शन ऑफ किबला हैज बीन रीजनेबली डिटरमिन्ड इन अ मस्जिद, जब भी किसी मस्जिद में डिटरमिन हो जाती है, देयर इज नो नीड कॉन्स्टेंटली बार बार एडजस्ट करने की जरूरत। मस्जिद वाले वो बड़ी एहतियात से बनाते हैं भाई। ये टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है ना मोबाइल में, ये टेक्नोलॉजी मस्जिद वालों के पास भी। सो मुसल्ला जहां पे रख देते हैं, फिर बाकियों को देखने की जरूरत नहीं। अब हर नमाजी पीछे खड़ा होकर नहीं जी मैं अपने मोबाइल से देखूंगा किबला इधर को है कि नहीं, ऐसा। आगे आ जाते हैं जी नमाज की तरफ, आदाब की तरफ। सबका एक मुनासिब टाइम अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है, रेफरेंस है उसका कि अल्लाह ताला ने नमाज को आप पे फर्ज किया है मकतूबा, यानी फिक्स टाइम्स पे। मोमिनीन जो है फिक्स टाइम पे नमाज पढ़ते हैं। फिक्स टाइम से मुराद नहीं है कि रोज 4 बजे पढ़नी है। फिक्स टाइम से क्या मुराद है? जो जो नमाज का टाइम है उस नमाज पे पढ़नी है, उस टाइम पे पढ़नी है। यानी फजर को फजर के टाइम, जोहर को जोहर के टाइम, असर को असर के टाइम, मगरिब को मगरिब के टाइम, और ईशा को रह बात जोहरैन और मगरिबैन की, तो वो उसके बारे में उलमा की बहुत सारी बहसें हैं। मुख्तसर तरीन बहस ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा किसी काम में फंसे हुए हैं, जैसे हम लोग क्लासेस में होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जोहर का टाइम जब खत्म होने वाला होता है, असर का टाइम वहां पे शुरू होने वाला होता है, तो आप इस तरह से नमाजों को जमा कर लें कि जोहर के टाइम की एंड हो और असर के टाइम का शुरू हो। तो आप इधर जोहर पढ़ें, असर में दाखिल हो, असर पढ़ें, इकट्ठी जमात करा के करना है। मगरिब बैन के बारे में भी ऐसी ही है, मगरिब का टाइम जहाँ खत्म हो रहा है, ईशा का टाइम जहाँ शुरू हो रहा है,
فجر کے لیے لیکن ایسا کوئی سہولت آپ کے پاس. لیکن اوریجنل ٹائم سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ بہترین نماز وہ ہے جو 5 وقت میں پڑھی جائے. 3 وقت میں پڑھنا کوئی بہتر عمل نہیں کنسیڈر ہوتا. فجر بیٹا ڈے بریک پہ شروع ہوتی ہے. ڈے بریک یعنی سن رائز سے پہلے پہلے اس کا ٹائم ہوتا ہے. ظہر مڈ ڈے زوال کا ٹائم ہوتا ہے جو اس کے بعد شروع ہوتی ہے. اور کب تک ہوتی ہے؟ جب تک ایک شیڈو ڈبل. اثر کا ٹائم آپ نے جب بھی چیک کرنا ہو دیکھ لیں آپ کی جو ہائٹ ہے آپ کی شیڈو اس سے ڈبل ہائٹ کا ہو گیا کہ نہیں. ظہر کا ٹائم وہاں تک رہتا ہے. باہر دھوپ میں کھڑے ہو دیکھ لیں شیڈو آپ کا. ابھی اپنی لائٹ لگا کے نہیں شیڈو چیک کرنا شروع کر دینا, سورج کی روشنی میں چیک کرنا. ٹھیک ہے, پتہ لگ گیا اثر کا ٹائم کا فلک صاحب؟ ظہر کے ٹائم کا پتہ لگ گیا. ظہر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے چلو بتاؤ. خیر جو اس کو پوچھا ہے. آگے ہو بیٹا حمزہ, آگے ہو ذرا, مجھے فلک سے ہی نظر نہیں آ رہا. فلک بتا ظہر کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ سر جب ظہر کی اذان ہوتی ہے. آنکھیں کیوں بند کر رہا ہے؟ آنکھیں بند کرنے سے یاد آ جائے گا. ہاں سن نہیں نا رہا پھر, یہ تو میں سمجھا رہا ہوں. یہ دیکھو نا, یہ ان کا دھیان میری طرف تو نہیں ہے. ہاں میرے سے پوچھو. حسان صاحب آسک می. سر سورج جو ہے نا یہ اس طرح سے نکلتا ہے کہ ایک سائڈ سے نکلتا ہے اور ایسے آپ کو ڈوبتا نظر آتا ہے. آن لائن والے بچوں کو یہ بات نظر آئی ہے؟ آن لائن والے بچوں آپ کو نظر آیا یہ؟ سو گئے سارے آن لائن میں؟ نہیں آمنہ نے مائک اوپن کیا. آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ سر اسکرین تو شو ہو رہی ہے. تو یہ سورج یہاں سے نکلا ہے تو یہ ایسے سورج نمیں نظر آتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو نہیں نظر آ رہی؟ ابھی آ جائے گی. یہ سورج یہاں سے ایسے جاتا ہے, ایسے ہی ہے. تو اگر آپ سورج یہاں پہ ہے, آپ یہاں پہ ہیں, آپ کا سایہ ادھر کو ہوگا نا. یہ سائے کا سائز جیسے جیسے سورج جائے گا آپ کے سائز کا سائز چھوٹا ہوتا جائے گا. ایک ٹائم آئے گا آپ کا سایہ صرف آپ کے پاؤں کے نیچے رہ جائے گا. ایک ٹائم آئے گا آپ کا سایہ صرف آپ کے, یا یہ ہے وہ وقت جہاں سے سورج زوال شروع ہو رہا ہے سورج کا. اب آپ کا سایہ اس طرف کو آئے گا, رائٹ. یہ جو زوال کا ٹائم ہے جب سورج بالکل آپ کے سر کے اوپر ہے اور سایہ آپ کا اب نہیں رہا, اس ٹائم میں سجدہ کرنا منع ہے. اس کے فوراً بعد جیسے ہی آپ کا سایہ ادھر کو نکل آتا ہے آپ کا ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کی ہائٹ ہے اتنی, سایہ جب تک آپ کی ہائٹ سے ڈبل نہیں ہو جاتا تب تک ظہر کا ٹائم ہے. جیسے ہی سایہ آپ کے سائز سے ڈبل ہو گیا اثر کا ٹائم شروع ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اور اثر کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک. جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے اثر کا ٹائم ختم. اب یہ غروب آفتاب کے ٹائم پہ بھی سجدہ منع ہے. غروب آفتاب کے ٹائم پہ بھی سجدہ آپ, تو جیسے یہ سورج اب جو ڈوبنا شروع ہوا ہے یہ آہستہ 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 جب یہ پورا ڈوب جاتا ہے مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. مغرب کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ جب تک آسمان پر روشنی ہے. جیسے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ہانیہ, آمنہ, بیہا, آپ سب کو سمجھ آ گئی؟ یس سر. جی سر. تو اثر فالو ظہر اثر ہوتی ہے بعد میں کب تک؟ سورج ڈوبنے تک. مغرب امیڈیٹلی اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے. اور ٹوائلائٹ اب ڈس اپیئرز. ٹوائلائٹ کس کو کہتے ہیں؟ جب سورج پہ آپ کو روشنی بھی نظر, آسمان پہ روشنی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور اندھیرا بھی آنا. اور پھر عشاء بگنز رائٹ آفٹر مغرب. اس کے بعد مغرب. اور کب تک یہ رہتا ہے عشاء کا ٹائم؟ بعض لوگوں کا خیال ہے یہ فجر کے ٹائم تک رہتا ہے عشاء کا ٹائم. بعض سے خیال ہے نہیں, عشاء کا ٹائم جو ہے فجر سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ جس بھی رائے سے اتفاق کرتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے. میجورٹی یہ بلیو کرتی ہے, جو میں نے اس میں لکھا ہوا ہے وہی میں نے آپ کو پیپر میں یہی لکھنا ہے. دیر آر 3 prohibited times. 3 وقت ایسے ہیں جس میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی. اصل میں اس ٹائم پہ سجدہ کرنا منع ہوتا. کیا منع ہوتا ہے؟ ایک جب سورج نکل رہا ہے, ایک بالکل زوال کا ٹائم, اور ایک جب سورج ڈوب رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں بلا ان 3 ٹائموں پہ منع ہے؟ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ ان کے یہ 3 ٹائم وہ کنسیڈر کرتے ہیں. ہمارا قبلہ یہاں سے ویسے بھی مغرب کی طرف ہے. آپ چھت پہ کھڑے ہو گئے ہیں, زمین بائی سڑک پہ نماز پڑھ رہے ہو اگر, اور مغرب کی طرف آپ نے رخ کیا ہو, کیسے پتہ لگے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو؟ آف کورس آپ کے دن میں نیت اللہ ہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے, لیکن وہ ہوتا ہے نا بعض چیزیں منع کی ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا, کسی نے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو مسجد واش روم گیا ہے اور چھینک آ گئی ہے, تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت بن جاتی ہے, چھینک گئی تو چھینک بعد میں ختم ہوتی ہے, الحمدللہ پہلے منہ سے نکل جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے نا. اب کسی کے منہ سے انجانے میں الحمدللہ منہ سے نکل گیا واش روم میں,
تو منع تو ہے نا, الحمدللہ کہنا واش روم میں منع ہے نا, اس کے منہ سے نکل گیا الحمدللہ, اب کیا وہ کافر ہو گیا؟ لیکن منع ہے آداب کے خلاف. سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. اگر دیکھو انجانے میں کوئی بھی یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں نہیں کرنا چاہتا, علماء اس کو اچھا نہیں سمجھتے, بس اتنے یہاں تک اس کو رکھ لیتے ہیں. اس بات کی نا میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں بیٹے, زندگی کے لیے مشورہ دے رہا ہوں, پلیز اس بات کی ٹینشن نہ لیا کریں ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا. صرف یہ دیکھا کریں اللہ کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا. زندگی کے لیے میں نے کہا, یہ ریلیجن کے لیے نہیں کہا. زندگی بھی ایسے ہی گزارا کریں. یار یہ بات میرے والدین کے لیے اچھی ہے کہ نہیں, یہ بات میرے والدین کو اچھی لگے گی کہ نہیں, یار یہ سر کو یہ بات سن کے اچھا لگے گا برا لگے گا. یہ وہ ایفیلیشن ہے. یار یہ فینس بند کر دو تھوڑی دیر. اگر آپ زندگی ایسے گزاریں گے نا, یہ سوچے بغیر, اچھا یہ والا ٹاپک یاد کرنے کا مجھے کیا فائدہ, بس یار آپ کہہ دیا کرتے ہیں. جب آپ اس طرح سوچیں گے نا چیزوں کو کہ کسی کے لیے, یعنی اللہ خوش بھی اسی چیز سے ہوتا ہے, کہ گناہ ثواب سے نہیں خوش ہوتا. وہ بہت سارے لوگ ہوں گے, بہت سارے ثواب اکٹھا کر کے جائیں گے جنت میں, اور بڑے لوگ ہوں گے بہت سارے گناہ کمائے گئے ہوں گے, اللہ جنت میں بھیج دے گا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ, واٹ جو آپ لوگ کر رہے ہیں, میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, یو ناٹ ڈوئنگ, یو ناٹ آن دا رائٹ پاتھ. 6 سال 10 بڑی عادت 10 سال ڈاج کر لیں گے, بہت زندگی میں تباہی لکھی ہوئی ہے آگے پھر آپ کے لیے, ذلت ہوگی مقدر میں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ابھی ٹھیک ہو سکتا ہے, بعد میں نہیں ٹھیک ہونا, یہ کام ٹھیک ہو جاؤ. کسی بھی اپنی فیملی کے بڑے سے پوچھ لیں, انہیں کہیں یار آپ جب ٹین ایج میں تھے, جو آپ کے کلاس فیلوز تھے جن کے ساتھ آپ کھیلتے تھے, آپ کو وہ یاد ہے, اچھے تھے یا برے تھے؟ جی یاد ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیں ان میں سے کون کون ایسا ہے کہ جس سے آپ آج بھی ملنا چاہیں گے, یا آپ کو لگتا ہے زندگی میں کامیاب ہے, یا جس کی آج بھی معاشرے میں عزت ہے؟ ان کا نام پوچھیں, لسٹ بنائیں کر میں بیٹھ کر. اور کون کون ہے جو بدنام ہے, جس کو آپ اپنے گھر آنے نہیں دیں گے, جو گلی میں نہیں آنے دیں گے, جو بدنام ہے, جس کو آپ گھٹیا آدمی سمجھتے ہیں. لڑکیاں بھی یہ کام کریں, لڑکے بھی کر لیں, لسٹ بنا لیں. اور پھر ان سے یہ نہ پوچھیں آج وہ کہاں ہے, پوچھیں جب وہ ٹین ایج میں تھے تب کیا کرتے تھے, تب ان کا بہیویئر کیسا تھا, تب ان کی دوستیاں کیسی تھی, تب کلاس میں وہ کیسے تھے, جب کلاس سے باہر ہوتے تھے وہ کیسے تھے, گھر میں کیسے تھے, پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے. تو آپ دیکھ, اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ کر کے دیکھو. دیکھو مجھے مستقبل تو نہیں دیکھا, نجومی تو نہیں ہوں میں, لیکن مجھے وہ لڑکے یاد ہیں جو آپ جیسے تھے, مجھے وہ لڑکے یاد ہیں. اور مجھے اب تو میں 40 کا ہونے والا ہوں یار, اب تو وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے نا, مجھے پتا ہے ان کی آگے سے اولادیں ان کو کس نام سے بلاتی ہیں, ان کی اپنی اولادیں ان کو کیسے بلاتی ہیں مجھے پتا ہے, میں تو جانتا ہوں ان کو, مجھے پتا ان کی معاشرے میں کیا عزت ہے. ابھی نہیں, ابھی آپ کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں نا, ابھی تو باپ باپ کے نام پہ آپ کو آپ کے رشتے دار ملتے ہیں, آپ کو کہاں ملتے ہیں ابھی وہ. ابھی آپ کو اگر کوئی آگے, میں آپ کو اس کی ایک مثال بتاتا ہوں. آپ میں سے جو بچہ ہے نا امیر گھر کا, اس کو دوسرے گھر سے کوئی آتا ہے نا تو عیدی دیتا ہے نا, تو 5,000 کا نوٹ دیتا ہوگا. کوئی آتا ہے نا انکل آنٹی, 5,000, وہی انکل جس نے آپ کو 5,000 کا نوٹ دیا ہے نا, وہ آپ کے کزن بردر کو 500 روپیہ دے گا عیدی. ایسا بھی ہوگا. یعنی مثال کے طور پہ دیکھیں نا, میں ہوں, میں نے عیدی دینی ہے, آپ سب میرے لیے اگر ایک برابر ہیں, میں نے اس کو اگر 100 روپیہ دیا تو سب کو 100 ہی دوں گا کہ نہیں, اگر اس کو 1,000 دیا سب کو 1,000 دوں گا نا. لیکن آپ کو پتا ہے نا ایسا ہم نہیں کرتے. ہم ایک بھتیجے کو 5,000 کا نوٹ دیتے ہیں, کسی کے گھر جاتے ہیں 5,000 عیدی دیتے ہیں, کسی کے گھر جاتے ہیں 500 دیتے ہیں, کسی کے گھر جاتے ہیں 1,000 دیتے ہیں, کسی کے گھر جاتے ہیں 100 روپیہ بچوں کو پڑھا دیتے ہیں. یہ ہم کس بیسس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی فائنینشیل ورتھ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ہم اس کے والدین کی کتنی عزت کرتے ہیں, ہمیں اس کے والدین سے کتنا کام پڑتا ہے, ہم نے اس کے والدین کے آگے اپنے آپ کو کیسا شو کرانا ہے, اس بیسس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کے ساتھ اگر ابھی آپ کا کوئی چاچا تایا ماما اچھے سے ملتا ہے نا, تو آپ کو تو نہیں ملتا, اس کو تو آپ کے امی ابو سے کام ہے. آپ کا تو ٹائم ابھی آنا ہے. میں بتا رہا ہوں, میں بھی آپ کی ایج میں تھا, مجھے پتا کون کون لڑکے کیا کیا کرتے تھے, اور مجھے پتا ان میں سے کس کس نے اپنی زندگی میں کیا کیا چینج لایا, اور آج وہ کہاں کہاں کھڑا ہے. جو آپ کی زندگی میں چینج لے کے آتا ہے, آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں, ابھی آپ کے پاس موقع ہے, ابھی ٹرین کا ٹریک بدل لو, اچھے اسٹیشن کی طرف چلے جاؤ گے, یو ناٹ گوئنگ آن دا رائٹ اسٹیشن. دکھ کیوں ہے؟ جب بچہ کلاس میں آ جاتا ہے, پھر میں نے بتایا نا, آپ لوگوں کے لیے ہماری ویلیو بنتی ہے یا نہیں بنتی, ہمارے لیے آپ جگر کا ٹکڑا بن جاتے ہیں.
پھر وہ ہمیں تکلیف کیوں ہو رہی ہوتی ہے یار یہ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ ورنہ باڑ میں جائیں اپنے والدین کی، آپ نے قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، ہم اپنا کام کریں گھر جائیں ختم ہو کام. ہمیں کیا تکلیف ہے اتنی زیادہ اپنے خون جلانے کی؟ خون جلتا ہے نا اس میں، کوئی آسان کام تھوڑی ہے. آخر میں پھر سے واپس آتا ہوں کہ قبلہ سے کی ڈائریکشن اسی لیے اللہ نے فکس کی ہے. نماز ہی پڑھانے دیکھو ہندو نہیں بلا ہندو کرتے ہیں کہ نہیں پوجا، کہیں بھی کھڑے ہو کے کر نہیں لیتے. یہ قبلہ کیوں متعین کیا؟ ایک ڈسپلن، سب لوگ اس طرف آ جاؤ یار، ادھر کو رخ کر لو سارے، جدھر کو رخ کرو گے چلو گے بھی اسی طرف نا یار. دل اصل کام ہے دل کو اللہ کے آگے جھکانا. یار تم جسم کو جھکاؤ دل بھی جھک ہی جائے گا، جسم جھکاتے جاؤ. اگر نہ پھر بھی دل جھکے تو اللہ جسم جھکانے کی بھی تو پھر چھین لے گا آپ سے. اصل کام تھا دل جھکانا. آگے چلتے ہیں. نماز پڑھنے کا طریقہ، کبھی کبھی سوال آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے طریقے پہ. آئی ہوپ الحمدللہ اب ہم سب لوگوں کو پتا ہے کہ نماز کا، یہ کچھ لوگوں کے پاس یہ نوٹس نہیں نظر آ رہے، کیا مسئلہ ہے؟ حسان آپ کے نوٹس کہاں ہیں؟ ریان آپ کے کہاں ہیں؟ فلک آپ کے کہاں ہیں؟ حمدان آپ کے کہاں ہیں؟ ویئر آر یور نوٹس؟ نوٹس پورے کریں اپنے، جس کے بعد نہیں پرنٹ لیں ابھی جا کے، یعنی ابھی کلاس کے فوراً بعد. سب سے پہلے کیا ہے جی، مسلمان سیدھا کھڑا ہوتا ہے جی، قبلہ رخ ہو کے سجدے کی طرف نگاہ رکھتا ہے. بیٹے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز فرض کی تھی تب نماز میں نیچے دیکھنا فرض نہیں تھا. ہاں پہلے نماز پڑھتے تھے نا لوگ شروع میں. بعض روایات تو ایسی ہیں نماز میں جواب دے، آپ آئے ہیں نا کوئی ملنے، میں نماز پڑھ رہا ہوں سر میں کم ان، ہاں ہاں کم ان، میں نماز پڑھ رہا ہوں 2 منٹ بعد. نماز پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو منع کر، ٹریننگ کرنی ہے نا. آپ دیکھیں میں شروع میں ہم پیار سے بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس کی کئی غلطیاں معاف کر رہے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ٹریننگ کرتے ہیں نا، کیونکہ بچے کو لانا ہوتا ہے اس کام کی طرف. جب آخری ریزورٹ کیا ہوتا ہے اس کو پھر بےعزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ایک ریڈ لائن ہوتی ہے جس میں ہم مارنا شروع کر. نماز کے لیے جیسے بچے کو تیار کرنا ہے، 7 سال کا ہو جائے اس کو سال لے جانا شروع کر دو، پیار پیار سے اس کو نماز کریں، 2-3 سال پیار سے لگے رہو اس کے ساتھ، موٹیویٹ کرو. نہیں پڑھتا 10 سال کا، اگر رکھ کے منہ پہ لگاؤ اگر نماز پڑھنے نہیں جاتا کل نماز، پھر 2-3 سال ایسے سختی کرو. اس کے بعد وہ بالغ ہو گیا، وہ جانے اور اس کا کام جانے، پڑھتا پڑھے نہیں پڑھتا نہ پڑھے. میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ دس؟ سو سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی، سیدھا کھڑے ہونا ہے. کس طرف رخ کرنا ہے جی؟ قبلے کی طرف. اور آپ کا نگاہ کدھر رکھنی؟ سجدہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکا کے رکھتے تھے اللہ کے سامنے، کیونکہ کھڑے ہیں. میں آپ کو آسان طریقہ بتاؤں نماز کا. آپ جو نماز کے لیے نیت باندھ لیں نا، اللہ اکبر کر لیں، فوراً اپنے آپ کو بتا دیں یار اللہ سامنے کھڑا ہے، اللہ سے ملنے آئے، سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر وہ بندے کو نہ زیادہ الجھن ہو رہی ہوتی ہے، نہ ساتھ والے کا دھیان رہتا ہے. دیکھیں نا، میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کل والا جملہ، یہ انتہائی معاشرے کے عزت دار لوگ ہیں، یہ برے لوگ نہیں ہیں. ہماری پولیس کا ایس ایچ او، ایس پی ڈی ایس پی ہو، کوئی کرنل کپتان ہو فوج کا، کوئی پولیٹیشین ہو، کونسلر شونسلر ہو، لیکن یہ اپنی اپنی فیلڈ کے جو ہائیسٹ رینک والے لوگ ہیں ان کے آگے تو 2 ٹکے کے لوگ ہیں یہ. وہ ایک ایس ایچ او کی کیا ہی ویلیو ہوتی ہے آئی جی کے آگے یا ہوم منسٹر کے آگے. ایک کپتان جو ہوتا ہے آرمی چیف کے آگے کیا ہی ہوتا ہے، وہ سپاہی کیا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ان کے سامنے بھی ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو کیسے تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے سامنے نہیں تمیز سے بیٹھنا. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ان سب سے پہلا کام کیا ہے، نیت ہونی چاہیے. ہم کل اس پہ بحث کر چکے ہیں. نیت کیا ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہونا جب کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نہ ہو مولانا، وہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں تراویوں کی، اسپیشلی تراویوں میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے نا، تو پتہ لیٹ آئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کون سی جماعت، ایسی نیت لے لیتے ہیں، اللہ اکبر کر لیا. جب دوسری رکعت میں گئے تو انہیں یاد آیا او میں نے تو ابھی عشاء نہیں پڑھی، تو وہ سلام پھیرتا ہی کھڑے ہو گئے آگے پڑھنی شروع کر دیتے ہیں 4 رکعتیں پوری. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت کرا رہا ہے، بعض لوگ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ آگے عشاء کے 4 فرضوں کی ہی نیت کریں، 2 اس کے پیچھے پڑھ لیں، 2 اپنی پڑھ لیں. ایسا تو بعض لوگ الاؤ کرتے ہیں، بعض تو اس کو بھی الاؤ نہیں کرتے، کہتے ہیں جو امام پڑھا رہا ہے آپ نے وہی چیز پڑھنی ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آئے ہیں مڈ آف دا، مطلب میں نے نماز نہیں دی ہے تو دوسری رکعت میں وہ زور کی نماز پڑھ رہا ہوں، یاد ہے وہ آج تو میں نے فجر ہی نہیں پڑھی، اچھا ادھر 2 پہ سلام پھیرتا ہوں فجر والی ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی فجر. ایسا نہیں ہو سکتا. جو نیت کرنی ہے وہی. سمجھ آ گئی بات؟ تو پہلا فرض یہ. اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ آئی انٹینڈ ٹو پرفارم، بول کے کہنا ضروری نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے لکھا ہے ون کین سے. اوپننگ تکبیر، پھر تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کے آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. اب بیٹا وہ یاد ہے ہم جو وہ نماز سے پہلے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اقامت. کیا کہتے ہیں؟
उलमा का ख्याल है आप अकेले भी पढ़ रहे हो, आपको इकामत कहनी चाहिए। आप ऐसी जगह पे हैं जहां अजान नहीं होती, आपको अजान भी देनी चाहिए। हम पिछले साल, आप में से कुछ लोग शाम को इधर ही होते थे, क्लास लेते थे, अक्सर हमदान अपना अजान देता होता था शाम को ईशा की नमाज की। हम ऑफिस में भेज देते थे एक बच्चे को, कभी हमदान, कई दफा हमदान ने दी और भी कई बच्चों ने दी, आप उनसे पूछ सकते हैं। ईशा इधर, तरावियां पिछले साल भी इधर होती थी, तो अक्सर हमदान को बहुत शौक था अजान देने का, हमदान अक्सर अजान देता होता था। ये वाला नहीं, दूसरा। हाँ, प्रो मैक्स। ये तो मिनी है ना। वो जो प्रो मैक्स है वो अजान देता है। मैं खुद एक दो दफा अजान दी है। सर ने, मुझे याद नहीं पड़ता कभी अजान दी है कि नहीं, लेकिन हम लोग अजान भी देते थे। तो इकामत का इसमें जिक्र नहीं है। इकामत, इकामत बहरहाल ऐसा जुज्व नहीं है कि उलमा कहते हैं अकेले में आप पढ़ रहे हैं तो आपको लाजमी लाजमी, लेकिन कहते हैं करना। आपने तकबीर तहरीमा कही, अल्लाह की तरफ रुख करके अल्लाह अकबर कहा, नमाज पर सबसे पहले सना पढ़नी होती है, और फिर द राइट हैंड इज देन प्लेस ओवर द लेफ्ट हैंड इन सर्कल। ये उन्होंने बेटा जो हनफी नमाज का तरीका है वो लिखा हुआ है, और आमतौर पे हनफी नमाज का तरीका ही पढ़ाया जाता है। मैंने बताया था पाकिस्तान में चूंकि ज्यादा तादाद उनकी है। तो हम बाएं हाथ के ऊपर, मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ क्या चाहिए बेटे फलक। कुछ नहीं चाहिए तो उसको क्यों बुला रहे हो फिर? हैं? बता दे, मुझे बता दे। मैं बता देता हूँ टाइम यार, 3:30 होने में अभी 6-7 मिनट रहते हैं, जल्दी जाना है घर, मेरे से जान जल्दी छुड़ानी है। हाँ फिर, अच्छा मैं बताता हूँ सर। सर ये बायां हाथ नीचे रखना है, दायां हाथ उसके। अच्छा वो मैं एक चीज इधर वाजे कर दूं, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आप लोग सुन के समझ लेना, ऑफलाइन वाले जो, ऑफलाइन मैं कह देता हूँ तो इसलिए क्योंकि मैं इनको कहता हूँ ये ध्यान नहीं इनका। वैसे मुझे कहना है फिजिकल क्लास वाले, लड़कियों के लिए नहीं लड़कों के लिए बोल रहा हूँ। सब लोग इधर देखो। नमाज पढ़ने के तरीके में पहला तरीका ये है कि आप सीने पे हाथ बांधेंगे, ठीक है? सीने पे हाथ बांधना कैसा? लेफ्ट हैंड आपने इधर रखा जहां आपकी पसलियां खत्म हो रही हैं, वो ये सारा ही सीना है ना, अब आपके मैंने इधर कंधे के पास रखने हैं। ऐसे भी लोग करते हैं, ये कर लेते हैं, विंग्स बना लेते हैं। तो हाँ बेटा इधर तवज्जो प्लीज। ये बेटा तरीका है सीने पे हाथ रखने का। तकरीबन कोनी के पास आपका हाथ की फिंगर की टिप जाती है राइट हैंड की, लेफ्ट कोनी के, लेफ्ट बाजू नीचे, राइट बाजू उसके, ये एक्सेप्टेबल है। दूसरा तरीका ये एक्सेप्ट, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में रिपोर्टेड है कि या बाजू के ऊपर बाजू रखा होता है, या कलाई के ऊपर कलाई रखी होती है और बाजू पकड़ना भी रिपोर्टेड है। ये सीने पे हाथ बांधने का तरीका है। इसमें बाद लोग वही क्रॉस हैंड्स बना लेते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, दैट्स रॉन्ग। वो एक्सेप्टेबल, पता नहीं, मतलब एक्सेप्टेबल का तो नहीं मैं कहता, बट दैट्स नॉट द वे इट इज प्रोफेस्ड बाय उलमा या हदीसों से जो मिलता है। दूसरा तरीका वो है बेटे पेट पे हाथ बांधना, उसको जेरे नाफ कहते हैं। बाज लोग होते हैं बिल्कुल ही ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये पता नहीं क्या है। जहां नाफ होती है बेटे, नाफ आपके के बिल्कुल नाफ के ऊपर ऑलमोस्ट आपका आधा हाथ आ रहा होता है, आपकी कलाई नाफ से नीचे रखनी होती है आपने। जी बेटे। अब वो फिर आगे जी आई कैन अंडरस्टैंड, वो मैंने बताया ना अभी इस पे। हाथ आप इस तरह, हाथ ऐसे हाथ रख लें या हाथ पकड़ लें, दोनों चीजें रिपोर्टेड है। लेकिन ये जो आप बिल्कुल नीचे ऐसे कर लेते हैं, रिपोर्टेड कहीं भी नहीं। खवातीन के लिए यहाँ पर हाथ बांधना है, वो हाथ के ऊपर कलाई के ऊपर कलाई रखती हैं, वो चाहे किसी भी फिरके की हैं, सारी ऐसी ही करती हैं। और अहले तशय्युह के यहाँ हाथ खोल के स्टार्ट की जाती है नमाज। ये अहले तशय्युह वाला तरीका भी रिपोर्टेड है। सुन्नी उलमा जो हनफी उलमा है वो इन चीजों को मानते हैं, यस ये रिपोर्टेड है। लेकिन वो कहते, जी बेटा वो, उसमें फर्क क्या है कि बाज उलमा कहते हैं कि यार आपने जिस इमाम की तकलीद शुरू कर ली, जिसको अपना इमाम मान लिया, उसी के तरीके में नमाज पढ़ ली। मिसाल के तौर पे, नहीं नहीं इमाम से मुराद इमाम अबू हनीफा, इमाम जाफर वगैरह में से वो जो चार हैं तकलीद वाले जो इमाम हैं। आप इमाम, अब इमाम मालिक वगैरह जो है वो ये सल्फी तरीके पे नमाज, जैसे सल्फी नहीं पढ़ते आजकल सऊदीया वाले, इमाम मालिक का तरीका ये वाला, सही है ना? तो वो कहते हैं जिस इमाम को पकड़ लिया सारे फतवे फिर उसके ही मानने हैं। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न उलमा है वो कहते हैं यार ये जरूरी नहीं है कि आप जिस इमाम के पीछे हैं उसी के, यानी जिस इमाम की तकलीद करें, तकलीद होनी नहीं चाहिए। अब ये वैसे हैं मुख्तलिफ। जो चीज मेरी कोशिश ये है कि क्लास में मैं आपको वो चीजें बताऊं जो सबके यहाँ कॉमन। तो पहली बात होगी आपने हाथ पे हाथ बांध दिया। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ आ गई है मैंने क्या बताया कि नहीं समझ आई? फिर समझ गए। फिर इसके बाद बेटे दुआ है सना की।
اس میں بھی کچھ علماء کہتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے، لیکن اس شریعت کا خیال ہے ثنا والی پڑھنی، پھر تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنی۔ صحیح بخاری میں جو اعوذ باللہ رپورٹڈ ہے وہ یہ ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بیٹا فلک سیدھا ہو کے بیٹھ جا یا باہر چلا جا، سیدھا ہو کے بیٹھنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، سننے والا اور جاننے والا۔ صحیح بخاری میں یہ والی تعوذ رپورٹڈ ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی آپ پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ اس کو کہتے ہیں، یہ لازمی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب علماء اس کو مانتے ہیں، کسی بھی فرقے کے ہوں، سورہ فاتحہ لازمی ہے۔ سورہ فاتحہ، آپ سورہ فاتحہ پڑھنی بھول گئے، بے شک آپ نے آدھا سپارہ پڑھ دیا۔ ایک دفعہ میں تراویح کی مسجد میں پڑھ رہا تھا، تو اس نے دوسری رکعت میں جب شروع کی، وہ پہلے وہ حافظ قرآن پڑھ رہا ہوتا تو ذرا فلو میں ہوتا ہے، پہلی رکعت پڑھی، آدھا تقریباً آدھا سپارہ پڑھا گیا، آدھے سے کم سپارہ پڑھا گیا، یا ایک چوتھائی سپارہ پڑھا گیا ایک رکعت میں۔ دوسری رکعت شروع کی، ادھر سے شروع ہوا، اور جناب اگلا چوتھائی سپارہ پڑھا دیا، فاتحہ پڑھی نہیں دوسری رکعت میں، تو وہ تراویحیں دونوں دوبارہ پڑھنی پڑی کیونکہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی۔ کیا نہیں پڑھا تھا؟ ادھر منیب پچھلے سال ایک رکعت میں فاتحہ پڑھنی بھول گیا تھا، جس نے ادھر نہیں تراویح میں پچھلی سال ایک رکعت میں تراویحیں پڑھا نہیں، تراویحوں میں فاتحہ پڑھنی بھول گیا۔ اب فاتحہ کیا سب نے پڑھنی ہے؟ اس پہ تین رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت، تو آپ نے فاتحہ نہیں پڑھنی، امام نے پڑھ لی وہی آپ کی ہو گئی، چاہے نماز جہری ہے چاہے خفی ہے۔ جہری ہوتی ہے جس میں امام قرأت کر رہا ہوتا ہے، خفی ہوتی ہے جس میں امام قرأت۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جب امام جہری پڑھ رہا ہو فاتحہ تو آپ نے چپ کر کے سننی ہے، جب وہ خفی پڑھ رہا ہو یعنی تیسری چوتھی رکعت میں ہو تو آپ نے پڑھنی ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ چاہے جہری ہو چاہے خفی ہو، فاتحہ آپ نے لازمی پڑھنی۔ امام کو چاہیے کہ ہر آیت کے درمیان میں وقفہ کرتا جائے، رک رک کے پڑھے تاکہ پیچھے پڑھ سکیں فاتحہ۔ آپ کس رائے سے، جو رائے آپ کو بہتر لگتی ہے اس رائے پر عمل کر لیں۔ حدیث بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ فاتحہ نماز کا لازمی حصہ ہے۔ اور دوسری حدیث جس کی وجہ سے یہ ساری آپس کی بحث ہے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو چپ کر کے سنو، کیا کرو؟ چپ کر کے۔ تو اب کیسے مینج کیا جائے؟ فاتحہ لازمی بھی ہے اور قرآن سننا بھی ہے، تو اس کا حل تین قسم کی رائے ہیں علماء کے پاس، میں نے تینوں آپ کو رائے بتا دی۔ لکھنی کون سی آپ نے؟ آپ انڈیویجول نماز کا طریقہ لکھ رہے ہیں، آپ باجماعت نماز کا طریقہ فلک صاحب نہیں لکھ رہے۔ فلک نماز پڑھنی آتی ہے نا؟ ہے مطلب فاتحہ کے بعد بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ سو جانا ہوتا ہے؟ فاتحہ کے بعد کیا کرتے ہیں فلک؟ ہاں جی فلک صاحب، السلام علیکم میڈم، ہے قرآن کی کوئی صورت پڑھنی؟ ہاں بھائی اسلام ہے، چلو ادھر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ اس میں علماء کہتے ہیں کم سے کم تین آیات آپ نے پڑھنی ہے کوئی بھی صورت کی۔ کم سے کم کتنی پڑھنی ہے؟ یا اکیلی آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی وہ واحد آیت ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اکیلی ایک آیت پڑھ سکتے ہیں فاتحہ کے بعد۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ قرآن کا حصہ پڑھیں گے کم سے کم تین آیتیں پڑھیں گے، پوری صورت پڑھنی چاہے پوری پڑھ لیں۔ تو سورہ، اس کے بعد کوئی سورہ، ایک اور سورہ ریسائٹ کی، اس کے بعد ریسیٹیشن آف ہولی قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ لازمی ہے، یہ اس کا ریفرنس آ گیا، اور اگر جو کوئی فاتحہ کے بغیر نماز پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور فاتحہ کے بعد ایٹ لیسٹ ایک لمبی یا تین چھوٹی آیات پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے فلک؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یار؟ جب یہ پورا سو جائے آپ نے تب اشارہ کرنا ہے سر یہ سو گیا، ابھی نہیں سویا ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں۔ ایک دو پچھلے سال تو ہو گیا تھا، جب میں کہوں گا 3 آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں جاگ رہا ہے یار، ایسا۔ لیکن آپ ٹھیک ہے نا؟ اوکے۔ رکوع ہے، اس کے بعد رکوع ہے کیا ہے؟ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں ابھی؟ سبحان ربی العظیم، کیا پڑھتے ہیں؟ کیا یہ لازمی ہے؟ نہیں بیٹے، آپ اس میں کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ جتنی دعائیں مانگ سکیں مانگیں۔ رکوع اور سجدے میں جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ سبحان ربی العظیم ایک روایت سے ثابت ہے، تو ہم یہ ضرور 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ یا 9 دفعہ یا 11 دفعہ یا 13 دفعہ یا 15 دفعہ یا 17 دفعہ یا 19 دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ پلیز نماز سے ریلیٹڈ جو ہم نے مینٹرنگ کی کلاسز لی تھیں ان کو پلیز ضرور دیکھیے گا ایک دفعہ، پھر آپ کو ان کے مطالب واضح ہو جائیں۔ اس رمضان میں نے ایک اضافہ یہ کیا ہے اپنے رکوع اور سجود میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ رکوع چونکہ امام پڑھا رہا ہوتا تو تھوڑا سا دیر تک کر دیتا ہے نا رکوع، تو میں کیا کرتا ہوں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھا، اس کے بعد استغفر اللہ کہا، اس کے بعد ربی انی مغلوب فانتصر کہا، اور اس کے بعد ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر کہا۔ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ مغفرت فرما،
ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پاک رب تو جو بھی میری طرف نازل کرتا ہے میں فقیر ہوں اس کے لیے، جو بھی خیر میری طرف بھیجے میں اس کا طلبگار ہوں، میں اس کو چھوڑتا نہیں. نہیں یار یہ اس کو پتا تھا، یہ نہیں یہ نہیں چلا یار. بہرحال آئی ہوپ میرے پاس وہ ویڈیو پڑی ہوگی خزامہ کی، ہم نے پچھلے سال ایسے ہی کیا. آپ تھیں تب، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ ویڈیو نہیں دیکھی؟ اوہو یار خزامہ ہی واز گیم. جیسے اس نے تالیاں بجائی ہیں نا، آپ میں ویڈیو ڈھونڈوں گا گروپ میں بھیجوں گا انشاءاللہ. کمنگ آؤٹ آف رکوع، اس کے بعد بیٹے پہلے والے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں. رکوع کے بعد جو آپ واپس آتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ قیام اور قوما، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی عربک ورڈ سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. قیام، قوما، سوری، پھر قوما کے بعد قائم کرنا. نماز کیا کرنی ہوتی ہے ہم نے؟ ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. قوما کے اندر کیا کھڑے ہوتے ہیں بیٹے؟ جب آپ نماز میں ہوتے ہیں جو امام ہوتا ہے وہ کیا آواز لگاتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. بھائی صلات، ٹھیک ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ. آگے ہم لوگ پیچھے سے کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. بعض علماء کیا کہتے ہیں صرف یہیں تک آپ نے ربنا ولک الحمد تک ہی کہنا ہوتا ہے، بعض اس کے آگے تک باقی کا بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے قوما کے بعد سجدہ. آپ پھر تکبیر ہوتی ہے اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. سجدہ کرنے کا طریقہ کار آپ میں سے اکثر بچوں کا غلط ہے، میں آج آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ سجدہ کیسے کرتے ہیں. آن لائن والے بچے سن لیں گے، ٹھیک ہے. پہلے لڑکوں کا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. جوتا اتار دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے سجدہ کیسے کرتے ہیں. میں اس طرف رخ کر رہا ہوں، یقیناً اللہ کو ہی سجدہ ہے، صرف سمجھانے کے لیے دکھانے کا اور کوئی راستہ نہیں میرے پاس، میں اس طرف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ہم لوگ لڑکے کس طرح رکوع کرتے ہیں، آپ لوگ بے شک جن کو نظر نہیں آ رہا ہوگا وہ کھڑے ہو کے دیکھ لیجئے گا. ہم لوگ سب سے امپورٹنٹ جو چیز دیکھنے کی ہے کہ پیچھے سے پاؤں جوڑنے ہوتے ہیں. آپ لوگ پاؤں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے ہتھیلیاں جڑی ہوتی ہیں اور زمین پہ لگی ہوتی ہیں پوری کھلی ہوئی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، پوری ہتھیلی لگی ہونی ہے. ہمارا ناک اور ماتھا زمین پہ لگا ہونا چاہیے، پاؤں جڑے ہونے چاہیے اور انگلیاں ہماری کرل نہیں ہونی، بند نہیں ہونی چاہیے. انگلیاں کرل یعنی انگلیاں بھی خدا کی طرف رخ کر کے ہوں، سجدہ کر رہی ہوں، پاؤں کی انگلیاں. ٹھیک ہے. اور جو لڑکیاں، اور یہ کونیاں، دوسری امپورٹنٹ چیز، کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے. جو لڑکیاں ان کا سجدہ نسبتاً مختلف ہوتا ہے تھوڑا سا، انہیں اٹھنا نہیں ہوتا زیادہ. دے ہیو ٹو اسٹے ڈاؤن ٹو ارتھ. ان کی کونیاں زمین سے ٹچ نہیں کرتی لیکن زمین کے قریب ہوتی ہیں. اینڈ دے ٹرائی ٹو اسٹے ایز ڈاؤن ایز پاسبل. پاؤں انہوں نے بھی جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے. لڑکے بیٹا کونی بھی اٹھا کے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو پورا، یعنی جتنا اٹھایا جاتا ہے گھٹنے لگے ہوتے ہیں، انگلیاں ایسے اللہ کی طرف ہونی چاہیے. آپ لوگ اس طرف سے آگے دیکھ لیجئے پاؤں جڑے ہوئے. کیا بتائیں، سمجھ آ گئی؟ تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں پاؤں کھول لیتے ہیں پورے اس طرف کو یا پاؤں کو فولڈ کر لیتے ہیں. دیٹس رانگ، دیٹس ناٹ. میں غلط نہیں چلے کہتا ہوں، دیٹس ناٹ رائٹ کہہ دیتا ہوں. اور لڑکیوں نے اپنے آپ کو جتنا نیچے ہو سکتا ہے اتنا رکھنا ہوتا ہے، ٹو دی گراؤنڈ. ٹھیک ہے. انہوں نے پھیلنا نہیں ہوتا. اسی طرح جب آپ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے میں بھی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک پاؤں کو اسی طرح رکھنا ہے آپ نے کہ اس کے کل رہے، سیدھا رہے کل. دوسرا پاؤں آپ نے اپنے نیچے رکھنا ہوتا. عام طور پہ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دونوں پاؤں اپنے نیچے رکھ لیتے ہیں. یو نو آئی کین انڈرسٹینڈ کوئی شخص ایسا ہے کہ پھیل ہی اتنا گیا ہے کہ وہ اس کا جسم فولڈ ہی نہیں ہوتا، تو اس کو بےچارے کو ایکسرسائز کر لینی چاہیے صحیح نماز کے لیے. نہیں ہوتی تو میں اس کا پاؤں کا پرابلم سمجھ سکتا ہوں، چوٹ لگ گئی وغیرہ، ایکسیپشنز کی باتیں ہم نہیں کر رہے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے، لڑکے ایکٹیولی بیٹھتے ہیں، ریزڈ ہوتے ہیں. لڑکیوں نے اس میں بھی اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ لڑکی کی نماز میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش ہے. لڑکی کی نماز میں اپنے آپ کو، یہ اتنی تردد کیوں؟ کیونکہ پہلے زمانوں میں مسلمان مرد اور عورتیں ایک ہی کمرے میں نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک ہی ہال میں، آگے مرد ہوتے تھے پیچھے عورتیں ہوتی تھی. اب ذرا ڈفرینٹ ہو گیا ماحول. آن لائن والے بچوں کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ Yes, sir. میں کوشش کرتا ہوں کہ پھر بھی ان کی تصویریں بھی گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں ان چیزوں کی. ٹھیک ہے. ڈھونڈ کے انشاءاللہ مجھے ریمائنڈ کرائیے کہ میں تصویریں شیئر کروں. اپنی نماز کو جتنا درست کر سکتے ہیں کریے پلیز.
سجدے کے بعد سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی آپ اضافی طور پہ سجدہ، اللہ کے رسول کی ایک روایت مشہور ہے کہ آپ سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب سجدے میں ہوتے ہیں، تو جتنی دعا مانگ سکتے ہیں سٹنگ جلوس آئے ہائے ہائے ہائے۔ ایک آدمی نے کل ایک سوال پوچھا کسی اور سے، کہتا میرے سے سارے دنیا والے، میرے گھر والے، میرے سب لوگ میرے سے راضی ہیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی رپڑ کوئی پرابلم، لیکن میرا عبادت میں دل نہیں لگتا، میرا عبادت میں۔ جواب دینے والے نے پتہ نہیں کیا جواب دیا ہے، وہ مجھے اس کا جواب اتنا پسند بھی نہیں آیا۔ پتہ ہے اس کا عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا؟ بیکاز ہی از ہیپی ان لائف، بیکاز ہی از، دکھ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے جب بندے کی کمر ٹوٹتی ہے نا، اور وہ فائنلی ریئلائز کرتا ہے ہاں اللہ ہی مالک ہے، تب جب وہ اللہ کے آگے جاتا ہے نا، پھر اسے پتہ لگتا ہے اللہ ہے۔ مثال کے طور پہ ابا ہیں میرے، فرض کر لیتے ہیں مجھے اپنے ابا سے بڑا پیار ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ میرے ابا ہیں اور مجھے ان سے بڑا پیار ہے، اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، یعنی بیمار ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ میرے ایک انکل کے ساتھ، چلے میں ریئل بات بتاؤں، میرے ایک انکل ہیں، 2007 میں شاید فوت ہوئے ہیں یا 3 میں۔ ہی واز کائنڈ آف لائک دا لیڈر، وہ ہیڈ آف دی فیملی، ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملی میں بھی نا ایک ہوتا ہے نا، ہر گھر میں ایک چودھری ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے نا، تو آپ کے ابو کے چاچے تائی کا بیٹا ہوگا، لیکن وہ ایک چودھری ہوگا، somebody will be there in the family، جس کو سب جس کی مانتے ہیں، ہر رشتے میں ہر شادی میں اس کو آگے کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہی واز دیٹ گائے، ہیلدی، ویری وائبرنٹ پرسن، اور ویری بگ بزنس مین۔ او ہو کیا کمال آدمی تھا، امپائر کھڑی کر دی ایک اس نے بزنس کی، اور بڑا اپرائٹ پرسن ہے۔ خرابیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں، اس میں بھی تھیں، لیکن اوور آل ہی واز این اپرائٹ پرسن۔ ہی یوز ٹو اسموک اے لاٹ۔ ایک دم سے پتہ لگا، یعنی ود ان یہ جب کینسر کا بعض اوقات نا کینسر کا پتہ ہی آخری اسٹیج پہ جائے لگتا، ایک دم سے پتہ لگا ہی از کینسر، ان کو یہ پھیپھڑوں کا لنگ کینسر۔ میم آ گئی ہیں، ٹائم ٹیبل میں میں نے میتھ نہیں بھیجا، پھر بایو کر لیں گے ابھی، یہ میں کلاس ختم کر لوں۔ اگر میم آ گئی تو بایو سی ایس، نہیں تو میتھس، کل سے اس ٹائم میتھس ہی ہوا کرے گا۔ آج شاید میم سے بات نہیں کی ہوگی اس لیے میں نے کہہ دیا ہوگا، پتہ کر لو۔ اچھا، اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آئی ڈونٹ نو آج کیا حالات ہیں، اس وقت پنجاب کا یا پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل تھا ڈاکٹرز ہاسپٹل، لاہور میں۔ ابھی پتہ نہیں کیا حالات ہیں، اس وقت شیخ زید ایک بہت بڑا ہاسپٹل تھا، اور ایک ڈاکٹرز ہاسپٹل بہت بڑا ہاسپٹل تھا اس زمانے میں۔ اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ انکل ہے، پوری فیملی کا ہیڈ ہے، خود بہت بڑی بزنس امپائر ہے، اس کے بچے اور اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے بھائی، یہ لوگ، ان کے ذہن میں کیا ہے، ہم پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد علاج کراتے ہیں، پاکستان میں نہیں ملے گا امریکہ بھیج دیں گے، امریکہ نہیں، ایوری تھنگ از ود ان آر ریچ، پیسہ ہی پیسہ ہے بھائی، کتنے لے کے جانا ہے اتنا بڑا پیسہ، پیسے پہ گاڑی ہی گھر ہیں، کوٹھیاں ہی کوٹھیاں ہیں، اور گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں، اتنا کچھ ہے، کیا کریں گے؟ یہ تو اٹ از 2-4 کروڑ ایٹ دیٹ ٹائم واز پینٹس فار دیم، کیا تھا؟ پینٹس۔ آج کے زمانے میں بھی 2-4 کروڑ بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے ان کے لیے، اس زمانے میں آج سے 20 سال پہلے اٹ واز لائک پینٹس فار دیم۔ مجھے یاد ہے ایک اس بات کا حوالہ دینے کے لیے، مجھے یاد ہے انکل کچھ عرصہ بیڈ پہ رہے، تو ایک دن بیڈ سے جب تھوڑی سی صحت بہتر ہوئی، بیڈ سے اٹھے تو ویل چیئر پہ جب باہر کا چکر لگایا، اس خوشی میں کہ بیڈ سے اٹھ پائے ہیں، پورے اسپتال کا جتنا اسٹاف تھا سب کو پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے دیے، مٹھائیاں دی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، مطلب 2-4 کروڑ واز پینٹس فار دیم۔ تو جب یہاں سے ہمارے شہر سے ان کو وہاں پر لے کے جایا گیا، ایوری ون واز کانفیڈنٹ نا، یار کیا ہے، ادھر نہیں تو ادھر سے، ادھر نہیں تو ادھر سے۔ بیٹا میم سے کنفرم کرنا ہے، اگر میم آ رہی ہیں تو بایو، نہیں تو میتھس۔ آفٹر فیو ڈیز، جب ہفتہ ایک گزر گیا نا اسپتال میں، ہفتہ 10 دن، اور پتہ لگا کہ پوری دنیا کی دولت بھی کچھ نہیں کر سکتی، آپ ان کو آؤٹ آف کنٹری بھی نہیں لے جا سکتے، ان کی اتنی صحت نہیں ہے۔ اب اس اسپتال کی مسجد میں جو اس کے بھائی اور یہ سارے جب جا کے روتے تھے نا، وہ مجھے یاد ہے۔ اب جب دیگیں دی جاتی تھی نا کھانوں کی لوگوں کو، وہ ایک ڈفرینٹ عبادت تھی، پہلے بھی عبادت گزار تھے، ایسا نہیں کہ پہلے عبادت گزار، لیکن اللہ سے جو اس وقت میں جا کے رشتہ بنا تھا نا،
जब अपना बाप आप दुनिया की सारी सहूलतें इस्तेमाल करके ना बचा पा रहे हो, अपना बेटा, इसी अंकल का एक भतीजा था, यंग लड़का आपकी एज का, गाड़ी खड़ा था कहीं पे, और कोई गाड़ी ये ड्रिफ्ट करता हुआ उसको हिट कर गया। 2 महीने कॉमे में रहा, लेकिन अल्लाह को प्यारा हो गया। 2 महीने उसका अब्बा कहता था नहीं, मैं वेंटिलेटर नहीं ऑफ करना। डॉक्टर कहने थे मर गया, तुम एवं लाख रुपया पर डे खर्ची जा रहे हैं, पता नहीं लाख या 1.5 लाख उसका हॉस्पिटल का खर्चा। वो तो खैर है, मैं पैसे कमाई कर लिए, ये वासी कमाई है। लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स मुझे याद है वो अंकल उस टाइम कैसे तड़पता था। तो वो जो आदमी है ना जो कह रहा है मेरा इबादत में दिल नहीं लगता, वो पहले क्या कह रहा है, एवरीवन इज हैप्पी विद मी। जब इंसान की जिंदगी में कोई मसला ही नहीं होता उसको अल्लाह याद भी, दुख इतनी बड़ी नेमत है। आपके पास अगर कोई दुख है ना, ये अल्लाह ने आपको अपने आप से जोड़ने का रास्ता खोला है। जाएं अल्लाह के पास, अब देखिएगा आपको अल्लाह कैसा नजर आता। आप कहेंगे कि लोग झूठ बोलते हैं अल्लाह नजर नहीं आता, मैं अब दिखाता हूँ अल्लाह, आप महसूस करेंगे उसको। तो वो एनवीडिया का सीईओ है ना, वो एक इंटरव्यू में कहता है अगर आप लोगों को मैं कोई दुआ दे सकता हूँ तो मैं आपको दुआ देता हूँ, अल्लाह करे आपकी जिंदगी तबाह हो जाए। कोई मसला है आपकी जिंदगी में, आपको मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन मुझे पता है इट इज द प्रॉब्लम्स दैट क्रिएट कैरेक्टर। जब तक कोई मसला ही नहीं होगा जिंदगी में, एंजॉय है, चिल है, फिर शुगर ही है, फिर लगा होगा, फिर क्यों मेहनत करेंगे, अल्लाह से क्यों जुड़ेंगे। खैर, सजदे से ये बात मुझे याद आ गई थी कि इंसान का सजदे करने का रुख ही बदल जाता है। ऐसे ही बैठता है तब भी सजदे में, लेकिन उसको उठने का दिल ही नहीं करता, सर जमीन से उठाने का दिल ही नहीं करता। वो रो ही जाता है और अल्लाह से मांग ही जाता है, वो कहता है अल्लाह मियां मान लिया तू ही अल्लाह है, मैं कुछ नहीं। मान लिया आज मेरी जवानी भी फारग है, मेरे पैसे, मेरी खूबसूरती, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ जाया है, अल्लाह तू ही कुछ कर सकता है। तो अब अल्लाह उसके बाद कुछ करता है कि नहीं करता है, अल्लाह मिल जरूर जाता है, बंदे को रियलाइज हो जाता है अल्लाह है। रूमी कहते हैं कि जख्म जो होता है ना जिस्म में, ये वो एक रास्ता होता है जिसके जरिए रोशनी अंदर जाती है। वैसे कहाँ रोशनी जिस्म के अंदर जाती है। और इकबाल कहते हैं, कुछ था, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना करे कि तेरे बहर की मौजों में, ये शेर याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा है शेर, ढूंढ ही लेते हैं, बड़ा अच्छा शेर है। खुदा करे तुझे तेरे बह, हाँ ये था, आ गया था, करे, वो इश्क नहीं है, खुदा करे किसी तूफान से आशना तुझे, शेर से याद नहीं ना आ रहा तो इसलिए ढूंढना भी मुश्किल हो रहा। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, मुझे पहले ही याद आ गया। खैर, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। इकबाल है, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फिराक के तू किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। वाह 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 वाह, क्या कमाल का आदमी। कहता है हर टाइम कुरान पढ़ी जाना, तू हर टाइम क्या करता रहता है भाई साहब, फलक साहब, हर टाइम क्या करता रहता है, तो तू किताब खां है, किताब पढ़ने वाला है, साहिब किताब नहीं, अंदर नहीं उतरने देता, जबान पे रखता है, अंदर उतरने, कब उतरने देता है बंदा अंदर, जब चोट पड़ती है। तो इकबाल ने आप सबके लिए दुआ की है कि आपकी जिंदगियां तबाह हो थोड़ी सी। फिर उसके बाद आप दो सजदों के दरमियान बेटे बैठते हैं, उसको जलसा कहते हैं। मैं जलसा कहते हैं बेटे उसको, जलसा अरबी में बैठने के लिए कहते हैं, लफ्ज इस्तेमाल होता है। बेटा काम पे तो, फिर उसके बाद तशहद आती है बेटे 2 रकत के बाद। तशहद और तस्लीम उसको कहते हैं अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये तस्लीम आ गई। बैठ जा, एंड होने लगा क्लास को। रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन, और उसके बाद तर्जुमा, और एंड पे इसको कहते हैं खुरूज बिस सुन्ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहाँ से आगे हमारी फ्राइडे प्रेयर है, फिर ईद प्रेयर है, ये सारे सिलेबस में थे तो नहीं उस तरह से डायरेक्ट, लेकिन आ गए क्योंकि सवालों में आ चुके। फिर इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस वीक में सिलेबस खत्म हो रहा है। आई विल अगेन रिमाइंड यू टू गेट योर पास्ट पेपर्स इन ऑर्डर। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वालों, अगर कोई सवाल नहीं है तो आई वुड लाइक टू एंड द क्लास। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, फिमानिल्लाह।